Assalamu alaikum. Welcome back to my short story. Let's read the story by Anmol writer. शहर लाहौर की सड़कों में इस वक्त ट्रैफिक न होने के बराबर थी। रात की स्याही ने मुकम्मल तौर पर सड़क को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस खामोशी को एक गाड़ी की तेज आवाज़ चीरती हुई गुजर गई। इस पर सवार शख्स काली जीन्स पर काली जैकेट पहने हुए था और साथ बैठा शख्स मुलाजिम गाड़ी चला रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरती हुई एक गांव में दाखिल हो गई और एक बहुत बड़ी हवेली के आगे आकर रुकी। हार्न की आवाज़ पर मुलाजिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। गाड़ी से निकलने वाली हस्ती जल्दी से अंदर की तरफ फट गई, जबकि मुलाजिम भी गाड़ी खड़ी करता जल्दी से हवेली से थोड़ा दूर बने घर की तरफ बढ़ गया। शाहद साहब ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ पर रूम में सोए वजूद में हलचल हुई। दोबारा दस्तक पर वो वजूद आंखें मलते उठ बैठा और दरवाजे की तरफ आया और दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा आप इतने लेट क्यों आए हैं? आयला आंखें मसलते हुए बोली, बेटा बस बड़े साहब की फ़्लाइट लेट हुई, इसी वजह से देर हो गई है। अच्छा आपने कुछ खाया पिया भी है या नहीं? हमने रास्ते में खाना खाया है। अब तुम लेट जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी। कोई बात नहीं बाबा। वो दोनों बाप बेटी अपनी अपनी जगह पर आकर लेट गए। सुबह फजर के वक्त दोनों बाप बेटी की आंख खुल गई। शाहद साहब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ गए, जबकि आयला ने घर में नमाज अदा की और फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। शाहद साहब नमाज अदा करके घर वापस आ गए थे। बाबा आपको याद है आज कहाँ जाना है हमें? जी मेरा बेटा मुझे याद है। ठीक है बाबा, आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ मैं आ जाऊँगा। शाहद साहब नाश्ता करके हवेली की तरफ बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी। चलें आप बैठे, मैं तैयार हो जाऊँ, फिर आप मुझे ले जाइएगा ज़मीनों की तरफ। ठीक है बड़े साहब। आप मुझे बड़े साहब ना कहा करें, बेटा बोलिया करें। जी बेटा। वह मुस्कुरा कर बोले। रोहाम मलक जल्दी से तैयार होकर आया और फिर शाहद साहब के साथ गाँव की तरफ निकल गया। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद अपनी दुखती कमर पर हाथ रखते हुए वामशक्ल सीधी हुई थी। उफ! इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। इसने एक नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई, जहाँ 12 बज चुके थे। टाइम देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अब्बा आने वाले होंगे, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वो ये सोचती कमरे की तरफ बैठ गई। इसने अलमारी में से एक जोड़ा निकाला और इस्त्री करने लगी। वो अभी कपड़े इस्त्री करके फारिग हुई थी कि दरवाजे पर होती दस्तक सुनकर वो जल्दी से बाहर की तरफ आई और दरवाज़ा खोला तो सामने एक बाबा को खड़े पाया। आगे आप? अपने बाबा को सोई। हाँ बेटा, तैयार होगी तुम? जी बाबा बस सोने लगी हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलना है। वह सर हिलाती अंदर की तरफ चली गई। तैयार होकर इसने एक नज़र खुद पर डाली। पिंक कलर की कमीज और सफ़ेद शलवार साथ सफ़ेद दुपट्टा लिए सफ़ेद रंगत तीखे नैन नक्श के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी और गुलाबी कलर इस पर बहुत सूट करता था। वह जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। बाबा चले? हाँ बेटा आ जाओ। वो दोनों बाप बेटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर की तरफ चल पड़े। ये थी शाहद साहब की फैमिली, जिसमें वो इनकी इकलौती बेटी आयला है, जो इनका सब कुछ है। आयला की उम्र 20 साल है और वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। मैट्रिक के बाद इसने आगे पढ़ाई नहीं की थी। शाहद साहब मलकों की हवेली में इनके खास मुलाजिम थे। ज़रूरत की हर चीज़ लेने के बाद वो लोग वापस घर की तरफ निकल आए। अभी वो थोड़ा सा आगे गए थे कि इनका मोटरसाइकिल बंद हो गया। क्या हुआ बाबा? पता नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। शाहद साहब ने मोटरसाइकिल को एक साइड पर किया और देखने लगे, लेकिन इनको कुछ समझ ना आई। आयला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसको क्या हुआ? किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। लेकिन बाबा यहाँ तो दूर तक कोई भी दुकान नजर नहीं आ रही और अंधेरा भी। अभी वो बात कर रहे थे जब एक बड़ी सी गाड़ी इनके पास आकर रुकी और इसमें से 2 लोग बाहर निकले। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से एक खूबरू नौजवान शख्स बाहर निकला। आयला ने एक नज़र इस शख्स को देखा जो दराज कद और खुश शक्ल था। क्या ये बड़े साहब हैं? आयला ने दिल में सोचा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। शाहद साहब ने जल्दी से इनको देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो दरअसल हमारे मोटरसाइकिल में कोई मसला बन गया है, इस वजह से। वहाँ मलिक ने एक नज़र पास खड़ी आयला पर डाली तो इसके दिल ने एक बीट मिस की। ये कौन है? साहब जी ये मेरी बेटी है। गाड़ी में बैठिए।
हम छोड़ देते हैं आपको घर की तरफ ही जा रहे हैं। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएँगे। बैठे हम लोग छोड़ देते हैं और तुम इसको ठीक करवा कर ले आना। वहाँ हमने पास खड़े एक गार्ड की तरफ इशारा किया तो वो हाँ में सर हिला गया। दोनों बाप बेटी गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो घर पहुंच चुके थे। आइला जल्दी से बाहर निकली और अंदर की तरफ आ गई, जबकि रेहान मलिक शाहिद साहब के साथ ज़रूरी काम के सिलसिले में चला गया। रात को लोग वापस आए। रेहान शदीद थकावट की वजह से कमरे में आकर लेट गया। आंखें बंद करते एक चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया। तभी रेहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खरगोश इसके लबों से बेसाख्ता निकला। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में चला गया। अगली सुबह इसने नाश्ता किया और फिर ज़रूरी काम के सिलसिले से निकल गया। शाहिद साहब भी इनके साथ थे। आपकी मोटरसाइकिल पहुंच गई थी क्या? वो शाहिद साहब से मुखातिब हुआ जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जी साहब जी, पहुंच गई थी। आप फिर मुझे साहब बोलकर शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये ज़ुबान पर आ गया है इसीलिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मैं और मेरी बेटी हैं। अच्छा, बेटी क्या करती है आपकी? जी कुछ नहीं, पहले पढ़ती थी लेकिन अब नहीं पढ़ती, घर में होती है। शाह साहब की बात सुनकर रोहाम ने हाँ में सर हिलाया और मुख्तलिफ सोचें इसके ज़हन में गर्दिश करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। आइला इसके साथ ना सामने ना आई और ना ही दोबारा कभी इनका आमना सामना हुआ था। आज रोहाम घर था। आंटी, आज मेरे दोस्त की फैमिली आ रही है तो आप अच्छा सा खाना बनाइएगा और बिरयानी तो ज़रूर बनाइएगा क्योंकि वो मेरे दोस्त की पसंदीदा है। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। नजमा बेगम मुस्कुरा कर बोली। रात के वक्त रोहाम का दोस्त और इसकी फैमिली आ गई थी। वैसे भाई, मुझे लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। काफ़ी उम्र हो चुकी है अब आपकी। रोहाम का दोस्त अली इसकी बीवी रोहाम से मुखातिब हुई थी। अरे तानिया, ये तुम क्या बोल दिया? अभी कहाँ इसकी उम्र हुई है शादी की, अभी तो इसका बचपना चल रहा है। रोहाम ने गुस्से से अली की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, अभी नहीं उम्र हुई। तुम्हारी शादी के भी 10 साल सब्र करो। अली, आप क्यों भाई को तंग कर रहे हैं? भाई, मुझे लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी नज़र में अगर कोई लड़की है तो बताएं, वरना मैं खुद अपने लिए अपनी देवरानी ढूंढती हूँ। बेगम देवरानी नहीं, जेठानी ढूंढनी है। 5 साल बड़ा है मुझसे, 30 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक शादी का पता वता ही नहीं है। इस जिक्र पर रोहाम की आंखों के आगे आइला का चेहरा आया। नहीं भाभी, अब जल्दी शादी कर लूंगा। रोहाम मुस्कुरा कर बोला, और ये बात हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। अली ने लुकमा देना ज़रूरी समझा। रोहाम ने गुस्सैली नज़रों से अली की तरफ देखा। इसी तरह हल्की फुल्की बातों में खाना खाया गया और अली और इसकी फैमिली वापस चले गए। रोहाम ने कई दफ़ा कोशिश की थी आइला को देखने की, लेकिन वो ना देख पाया। आइला इसको पसंद आ गई थी। वो थी तो इससे काफ़ी छोटी, लेकिन वो दिल के हाथ मजबूर होने लगा। वक्त ऐसे ही गुजरा और फिर एक दिन रोहाम मलिक ने शाहिद साहब से उनकी बेटी के साथ शादी करने की अपील की। शाहिद साहब पहले तो बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने राजी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर वो ना भी कर देंगे तो ज़बरदस्ती इनकी बेटी के साथ निकाह कर लेगा, और वो तो थे ही इनके मुलाजिम, इनके बहुत एहसान थे इन पर, तो फिर वो कैसे इनको मना कर सकते हैं। और वैसे भी इनकी बेटी की ये खुशकिस्मती थी कि इसकी शादी इतने अमीर घर में होने जा रही थी। इनकी बेटी सारी ज़िंदगी ऐश करेगी, खुश रहेगी, तो इन्हें और क्या चाहिए था। निकाह सादगी से कल के दिन तय पाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी और इनकी शादी। बाबा, इसके जहन में सबसे पहले यही नाम आया और वो बाहर की तरफ भागी। बाबा बाबा, वो चिल्लाने लगी। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, तो फिर आप कैसे मेरी शादी इनके साथ कर सकते हैं? वो मुझसे 10 साल बड़े हैं, मेरा इनका कोई जोड़ नहीं है, लोग क्या कहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, जोड़े तो अल्लाह पाक बनाता है। लोग 1-2 दिन बातें करेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। शाहिद साहब ने आइला के सर पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। अपने बाबा की बात सुनकर आइला के पास बोलने के लिए कुछ न रहा। कल आइला का रोहान मलिक से निकाह था। रोहान मलिक को वो लड़की पसंद आई थी जो उम्र में इससे 10 साल छोटी थी। वो नाजुक हसीना इसके खास मुलाजिम की इकलौती बेटी थी, और अब ज़बरदस्ती या खुशदिली जो भी, वो इसके कमरे में इसकी सेज सजाए बैठी थी। वो बेड पर बैठी, हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे, आंखों में ढेरों नमी लिए वो दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। ये मुझसे कितने बड़े हैं, मुझे पता है बाबा, उन्होंने आपको मजबूर किया है शादी के लिए। वो अपने आप से बातें कर रही थी जब क्लिक की आवाज़ पर कमरे का दरवाज़ा खुला। आइला ने गर्दन मोड़ कर आने वाली हस्ती को देखा तो इसका हलक तक कड़वा हुआ। इसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। वो हाँ मलिक कमरे में आया तो सामने अपनी छोटी सी दुल्हन को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट तोड़ दी।
تم بہت چھوٹی ہو لیکن اتنی ہی حسین بھی۔ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے روحام نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکاتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جب اچانک اس کا ہاتھ چھٹکا گیا تھا، وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آپ نے میرے بابا کو مجبور کیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اور سب اس امید پر ہیں کہ میں آپ کو بیوی کے روپ میں ملوں؟ ہرگز نہیں، آئلہ چیخی تھی بغیر کسی خوف کے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر شدت ضبط سے اتھاڑا۔ مجھے نہیں لگتا یہ لحاظ مجھے رکھنا چاہیے کہ تم چھوٹی ہو اور بیوی کے حقوق کو فرائض نہیں سمجھتی۔ اپنے جھٹکے کے ہاتھ کو دیکھتے وہ ضبط سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر آئلہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آئلہ کی مری مری سی آواز نکلی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتے آئلہ کے تھوڑا قریب ہوا۔ روحام کو اپنی اتنی نزدیک دیکھ کر آئلہ کو لگا اس کو سانس نہیں آئے گی۔ اس نے تقریباً اپنی سانسیں روکنے لگی۔ اس کو سانس نہ لیتا دیکھ کر روحام کو غصہ آ گیا۔ سانس لو، وہ غصے سے بولا، لیکن آئلہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ جب روحام نے اس کو بازو سے پکڑ کر سانس لو، آئلہ نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور ایک لمبی سانس خارج کی۔ پاگل لڑکی، اس نے غصے سے آئلہ کی طرف دیکھا۔ آج تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا آئندہ اگر کبھی تم نے میرا ہاتھ چھٹکا یا مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے نرمی کی کوئی امید مت رکھنا۔ جی، آئلہ کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ روحام کی بات سن کر آئلہ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے گندے ہیں یہ، میں بابا کو بتاؤں گی، انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو روحام اس کو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شکر ہے نہیں ہے یہ، اب میں سکون سے سو سکوں گی۔ ایک لمبی سانس لیتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی نسلوں سے کوسوں دور تھی۔ غریب کی لڑکی سمجھ کر کچھ بھی کریں گے، آئے بڑے۔ تھوڑی دیر تک وہ سو چکی تھی جب روحام کمرے میں آیا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر آئلہ کی طرف دیکھا۔ چھوٹا خرگوش، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کچھ دیر میں وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح جب آئلہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اکیلے پایا۔ وہ جلدی سے فریش ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی تو سامنے روحام کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے پایا۔ وہ آہستہ سے قدم لیتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ روحام نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ آئلہ خود پر اس گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ابھی کل تم ان کے پاس سے آئی ہو۔ سنجیدہ سا لہجے میں جواب آیا۔ کل لائی تو کیا اس کا مطلب میں اپنے بابا سے نہیں مل سکتی؟ ہائے اللہ، یہ کتنے خڑوس ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے دل میں سوچا اور ناشتہ نکال کر کرنے لگی۔ آنٹی، اس سے بھی کام کروائیے گا، اس کو فارغ رہنے کے لیے نہیں لے کر آیا میں۔ روحام کی بات سن کر آئلہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آئلہ بھی ناشتہ چھوڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آگے رونے لگی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گے، کیونکہ میں ایک نوکر کی بیٹی ہوں۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی، پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ آنسو صاف کرتی اٹھ گئی اور باہر آئی۔ آس پاس نظریں دوڑانے پر اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ حویلی سے کچھ فاصلے پر ان کا گھر تھا۔ وہ اس طرف آ گئی، لیکن گھر پر تالا لگا دیکھ وہ مایوس ہوگی۔ اب کیا کروں؟ وہ اداسی سے بولی۔ عائشہ کی طرف چلی جاؤں کیا؟ ہاں، ایسے ہی کرتی ہوں، ان کے گھر آنے سے پہلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے سوچ کر قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ روحام جو کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر چلا گیا تھا، کام ختم کر کے وہ جلدی ہی واپس آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ روحام نے چاروں سائڈوں پر نظر دوڑا کر آئلہ کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آنٹی، آئلہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے روم میں ہے، وہ ناشتہ کر کے اپنے روم میں چلی گئی تھی، اس کے بعد باہر نہیں آئی، شاید سو گئی ہوگی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے آپ نے کام کروانے ہیں۔ جی بیٹا، لیکن وہ سو گئی ہوگی شاید، اس لیے میں نے اس کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ روحام ان کو یہ بولتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ آئلہ، اس نے آواز لگائی۔ آئلہ، اس نے دوبارہ آواز لگائی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ روحام نے واش روم کی طرف کے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ کھل گیا۔ آئلہ، باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ روحام غصے سے بولا، لیکن کوئی بھی جواب نہ پا کر روحام کو غصہ آنے لگا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں دیکھا تو اس کو وہاں بھی نہ پا کر غصے سے باہر نکلا۔ آنٹی، جی بیٹا۔ آئلہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی، وہ وہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں چلی گئی؟ روحام نے پوری حویلی چیک کی، لیکن آئلہ اس کو کہیں بھی نہ ملی۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ تم مجھے ملو، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، وہ غصے سے بولا اور
گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اب شاہد صاحب کے گھر کی طرف تھا۔ ان کے دروازے پر بھی تالا لگا دیکھ اس کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے موبائل نکال کر شاہد صاحب کو کال کی۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام انکل۔ آئلہ آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں بیٹا، میرے ساتھ تو نہیں ہے، میں تو صبح سے دوسرے گاؤں آیا ہوا ہوں ضروری کام کے سلسلے میں۔ چلے ٹھیک ہے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کریں اپنا کام۔ اتنا کہتے روحام نے کال کٹ کر دی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ غصے سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ تم مجھے آج مل جاؤ، تمہارا وہ حشر کروں گا نا، زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وہ ضبط سے چلایا تھا۔ کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اس لڑکی کو؟ وہ اپنے دماغ پر ہاتھ رکھتے غصے سے دھاڑا کہ تبھی اس کی نظر دور سے گزرتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ آئلہ! روحام نے دور سے اس کو پہچان لیا تھا اور بھاگ کر اس کے آگے آیا۔ آئلہ جو اپنے آپ میں مگن چلتے جا رہی تھی، اپنے سامنے ایک وجود کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر روحام کی طرف دیکھا جو خونی انگارہ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روحام نے اس کی بازو پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے غصے سے اس کو اندر پٹکا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آئلہ کو آج سچ میں اپنی شامت نظر آنے لگی۔ جو بازو روحام نے پکڑی تھی وہ ریڈ ہو چکی تھی۔ 5 منٹ کا سفر اس نے 2 منٹ میں طے کیا اور پھر آئلہ کو گاڑی سے نکالتے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے آیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کو بیڈ پر پٹکا۔ آئلہ بس خوف سے آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ غصے سے چلایا۔ وہ لگائی ہے، بتاؤ کہاں تھی تم؟ میں اپنے بابا کی طرف گئی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، سچ سچ بتاؤ کہاں تھی تم، ورنہ آج میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ روحام پھر غصے سے چلایا۔ اس کو اتنا غصے میں دیکھ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ناٹک بند کرو ورنہ قسم سے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آئلہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں بابا کی طرف گئی تھی، وہ گھر نہیں تھے، میں اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ کس کی اجازت سے گئی ہو تم؟ مجھ سے پوچھا کیا؟ وہ نام سر ہلا گئی۔ تو پھر کیوں گئی ہو؟ لیکن آئلہ نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور روتی رہی۔ یہاں سے بہانا بند کرو، یہ تمہاری آخری غلطی تھی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو خدا کی قسم تمہارے ساتھ وہ کروں گا، ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ وہاں یہ بولتا وہاں سے چلا گیا۔ بابا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ کتنے برے انسان ہیں، ہر ٹائم ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ وہیں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب روحام اندر آیا تو اس کی نظر آئلہ پر پڑی جو سو رہی تھی۔ اس کے منہ پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ روحام کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آئلہ! وہ اس کے قریب جا کر غصے سے دھاڑا۔ آئلہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ جی اٹھو، آ کر کھانا کھاؤ۔ جی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ روحام باہر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ آئلہ نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ فریش ہوئی اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ اس نے اپنے لیے بالکل تھوڑا سا کھانا نکالا۔ اور نکالو۔ روحام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نہیں، اتنا کافی ہے۔ وہ مدھم سا بولی، اور نکالو۔ روحام تھوڑا غصے سے بولا تو اس نے اور کھانا نکالا۔ یہ سارا تم نے ختم کرنا ہے۔ آئلہ ہاں میں سر ہلا گئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کافی زیادہ تھا۔ وہ بالکل آرام سے کھانا کھا رہی تھی کہ روحام اٹھ جائے اور پھر اس کے بعد وہ بھی اٹھ جائے۔ لیکن روحام کی نظر اس پر ہی تھی اور وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں بولا ہے یہ سارا ختم کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، میں اتنا نہیں کھا سکتی پلیز۔ وہ منت کرنے والے انداز میں گویا ہوئی اور جلدی سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب روحام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں۔ کیوں اور کس سے پوچھ کر جا رہی ہو؟ روحام کی بات سنتے آئلہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچن میں جا کر آنٹی کی ہیلپ کرواؤ۔ میں نوکرانی نہیں ہوں آپ کی اور نہ ہی میں یہ کام کروں گی۔ آئلہ بھی تھوڑا غصے سے بولی۔ تو پھر کون ہو تم؟ بیوی ہوں میں آپ کی، نام کی۔ تو پھر چھوڑ دے مجھے، بکواس بند کرو اپنی اور جا کر کام کرو۔ آئلہ منہ بسوڑتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ بدتمیز انسان! وہ منہ میں بڑبڑائی۔ آنٹی بتائیں کیا کام ہے، میں کر دیتی ہوں۔
نہیں بیٹا میں کر لیتی ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ جی آنٹی۔ وہ اتنا بول کچن سے باہر نکل آئی۔ اس نے روحام کو باہر کہیں نہ پا کر شکر ادا کیا اور کمرے کی طرف آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے روحام کو کھڑے پایا، جو شاید اسی کا منتظر تھا۔ کام کر لیا تم نے؟ وہ اس کو بنا دیکھے مخاطب ہوا۔ آنٹی نے بولا ہے میں خود کر لوں گی، وہ ایک ادا سے بولی اور پھر چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے کپڑے نکال دو۔ مجھ سے نہیں نکال ہوتے، آپ خود ہی نکال لیں۔ تو تمہارا ہمیں کیا فائدہ ہے اگر تم نے کچھ کام کرنا ہی نہیں؟ ہاں تو میں نے بولا ہے نا مجھے چھوڑ دیں، تو کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ویسے بھی میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ یہ بات تم اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہیں اس سے میری ضد سمجھو یا پھر تمہاری سزا۔ چلو میرے کپڑے نکال کر دو مجھے۔ ایک شرط پر نکال کر دوں گی۔ کیا؟ روحام نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، صبح میں لے چلوں گا، ابھی کافی رات ہو چکی ہے۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے۔ کہا نا صبح لے چلوں گا؟ نہیں نا مجھے ابھی جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ روحام نے نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں معصومیت واضح جھلک رہی تھی۔ اب رات ہو چکی ہے، بولا نا کل لے جاؤں گا، وہ بھی ریسٹ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو پھر اپنے کپڑے بھی آپ خود ہی نکال لیں۔ کپڑے تو تم ہی نکال کے دو گی ورنہ پھر میں وہ کروں گا تم یاد رکھو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف آئی اور کپڑے نکال کر اس کو دیے۔ یہ دیکھ کر روحام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ ایک دفعہ بس میں اپنے بابا سے مل لوں، پھر میں آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ وہ اپنا بازو تھپکتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی۔ روحام فریش ہو کر باہر آیا تو اسے ویسے ہی بیٹھی پایا۔ کیا ہوا تم نے سونا نہیں کیا؟ سونے لگی ہوں۔ تو بیڈ پر لیٹ کے اور بلینکٹ خود پر اوڑھ دیا۔ روحام اپنے بال ڈرائی کرتا بیڈ کی طرف آیا اور لیٹنے لگا جب وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں نہیں سوئیں گے؟ کیوں؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر بس میں سوؤں گی آپ نہیں۔ کیوں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بس میں نے کہا نا بیڈ پر بس میں نے سونا ہے آپ نے نہیں، تو میں کہاں سوؤں گا؟ ادھر۔ آئلہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں اور وہاں سوؤں گا؟ آئلہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں تو یہی سوؤں گا، تم نے اگر سونا ہے تو سو جاؤ ورنہ تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے روحام نے اپنے اوپر بلینکٹ اوڑھ لیا اور پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آئلہ غصے سے اٹھ کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ روحام جو ابھی تک جاگ رہا تھا اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کی نظر اچانک ہی آئلہ پر پڑی تو اس کو وہ دن یاد آ گیا جب اس نے آئلہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تبھی وہ اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ روحام ملک اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ روحام ایک خوش شکل اور دراز قد انسان تھا۔ یہ چھوٹی سی فیملی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے والدین نے شروع سے ہی اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن پھر کچھ سال پہلے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ روحام کے والدین کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے روحام کافی ٹائم صدمے میں رہا اور پھر وہ ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ اس بیچ اس کا سارا دھیان اپنے کام پر ہوتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، یہ کہہ کر کے کوئی لڑکی اس کے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور آج اتنے ٹائم بعد وہ اپنی سرزمین پر آیا تھا تو ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، اور وہ اس کے خاص ملازم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بھی اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ آئلہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جب ایک دم سے آئلہ نے کروٹ لی اور وہ صوفے سے نیچے گر گئی اور روحام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آئلہ نیند میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن روحام کو ہنستے دیکھ اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر پھیل کر لیٹ گئی۔ مجھ پہ ہنس رہے تھے، اب میں ان کو بتاؤں گی۔ وہ غصے سے منہ میں بڑبڑائی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر دونوں ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ اگلی صبح روحام کی آنکھ کھلی تو اس نے آئلہ کو اپنے بالکل قریب سوتے پایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ اس نے ہاتھوں سے اس کے بال ٹھیک کیے اور اس کے پاس اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آئلہ بھی اٹھ گئی، پھر وہ دونوں تیار ہو کر ایک ساتھ باہر آئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ آئلہ نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ روحام ناشتہ کر کے اٹھنے لگا جب آئلہ اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کدھر؟ وہ مصروف سا بولا۔ کل بولا تھا آپ کو مجھے میرے بابا سے ملنا ہے، ایک کام سے جا رہا ہوں، آ کر لے جاؤں گا۔ روحام اتنا بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ آئلہ کا غصے کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ اب میں اپنے بابا سے بھی نہیں مل سکتی، انتظار کرنا پڑے گا کہ کبھی آئیں گے اور لے کر جائیں گے۔ ایسے تو پھر ایسے ہی میں خود ہی چلی جاؤں گی، ان کی غلطی ہے، میں ان کو کب سے بول رہی ہوں لیکن یہ مجھے نہیں لے کے جا رہے، اب میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بولتی ہی خود کو اچھی طرح کور کرتی باہر آئی۔ آنٹی میں اپنے بابا کی طرف جا رہی ہوں۔ بیٹا تم نے روحام سے پوچھا ہے؟
آنٹی میں اپنے بابا کے گھر جا رہی ہوں، کسی غیر کے گھر نہیں جا رہی جن سے پوچھ کر جاؤں گی، اور ویسے بھی میں ان کو کل پرسوں سے بول رہی ہوں اور وہ مجھے نہیں لے کر جا رہے، اب میں جا رہی ہوں۔ تو یہ بولتی ہوں بغیر آنٹی کی بات سننے باہر نکل آئی۔ اپنے گھر کے دروازے پر اس نے 2-3 دفعہ دستک دی تو دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے اپنے بابا کو کھڑے دیکھ کر وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا میری بچی، تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہد صاحب پریشانی سے بولے، بابا وہ اتنے برے ہیں، وہ مجھ پہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، آپ سے بھی ملنے نہیں دیتے، میں نے نہیں رہنا ادھر۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا بچہ پہلے چپ کرے۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے اور اس کو اپنے ساتھ لگائے اندر لے آئے۔ بابا آپ مجھے سچی سچی بات بتائیں، انہوں نے آپ کو مجبور کیا ہے نا میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے انہوں نے کیوں مجبور کرنا ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اور پھر بیٹا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے بھی تو کتنے بڑے گھر میں چلی گئی ہو، اور مجھے پتہ ہے تمہیں کس چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ غصے کے تھوڑے تیز ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، تم انہیں سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کی بات مانو۔ وہ تمہارے شوہر ہیں، اگر ڈانٹ بھی دیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں بابا پلیز مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ پھر روتے ہوئے مخاطب ہوئی، دیکھو میرا بچہ ایسی پاگلوں والی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ تمہارا گھر ہے، اب تمہیں وہیں رہنا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں اب بیمار رہنے لگا ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں بھی تمہیں گھر میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آئلہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، بابا پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ سو کرتی بولی، اچھا میرا بیٹا میں نہیں کرتا ایسی باتیں، تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں بابا میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ اچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلی؟ کیوں روحام کے ساتھ کیوں نہیں آئی تم؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، میں ان کو اتنے دن سے بول رہی مجھے بابا کے گھر لے جائیں، میں نے ان کو ملنا ہے لیکن وہ نہیں لے کے آئے، وہ میری بات نہیں مانتے، اس لیے مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ بیٹا وہ مصروف ہوگا اس لیے نہیں لے کر آیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا آپ چھوڑیں ان کو، میں یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ آگے سے یہ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ آئلہ منہ بنا کر بولی تو شاہد صاحب مسکرانے لگے۔ کافی دیر کو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر آئلہ واپس حویلی آ گئی۔ روحام ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ آنٹی مجھے میرے لیے کھانا لگا دیں۔ جی بیٹا لگا دیتی ہوں۔ آنٹی روحام نہیں کیا آئے؟ نہیں بیٹا ابھی تک نہیں آئے، شکر ہے۔ وہ دل میں بولی، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ شام کے وقت روحام گھر آ گیا۔ آج وہ کافی تھک چکا تھا، اس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ سامنے بیڈ پر آئلہ کو سویا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے پاس سے میٹھی میٹھی خوشبو سے آئلہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی تھی تو اس نے سامنے ہی روحام کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ آئلہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ آ سکتا ہوں قریب، حق ہے مجھے۔ آئندہ میرے قریب مت آئیے گا ورنہ کیا میں آپ کا کیا؟ روحام مزید قریب آ کر بولا، بولو کیا کرو گی تم؟ مجھے بھی آج پتہ چلے تم کیا کر سکتی ہو۔ پلیز آپ دور رہیں مجھ سے۔ آئلہ کی کیفیت عجیب ہونے لگی، اور اگر نہ رہوں تو میں اب ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ تو آپ مجھ سے نہیں ڈرتی؟ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر پیچھے روحام کا کہکہ گونجا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ خود کو ریلیکس کرتی وہ تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر آ گئی۔ اس نے چپکے سے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تو روحام کو کہیں نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیا اور پھر کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد روحام دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن دوبارہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی تو آج اپنے بابا کی طرف گئی تھی۔ روحام کی بات سن کر آئلہ کا رنگ فک ہوا۔ آگے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ سے مخاطب ہوا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آئلہ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کرے۔ جی وہ اٹکتے ہوئے بولی، کس کی اجازت سے تم گئی تھی؟ اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا جواب دو۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، تو پھر تم خود کیوں گئی ہو؟ وہ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی زیادہ، اس لیے میں چلی گئی تھی۔ اچھا اور تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھنا یا پھر مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو اتنی دفعہ بولا ہے، آپ مجھے نہیں لے کر گئے اس لیے میں چلی گئی تھی۔ چلو اپنے لیے مشکل تم نے خود پیدا کی ہے، میں نے تمہیں اس دن بھی بولا تھا کہ یہ تمہاری آخری غلطی ہے، لیکن تم باز نہیں آئی۔
یہ سن کر عائلہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ پلیز آخری دفعہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی میں کچھ نہیں کروں گی آپ کی مرضی کے بنا۔ میں بس ایک چانس دیتا ہوں اور تم وہ چانس مس کر بیٹھی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بولتا روحام اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہے اللہ جی، ان کو کیسے پتا چلا؟ کہیں آنٹی نے تو نہیں بتا دیا؟ کتنی بری آنٹی ہیں، لیکن میری بھی غلطی ہے، میں کیا کروں؟ اب کیا مجھے سزا دیں گے؟ ایک کام کرتی ہوں، سو جاتی ہوں جلدی جلدی۔ آئلہ نے آنکھیں بند کی اور خود کو بلینکٹ میں اچھی طرح کور کرتی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ روحام کو باہر کے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آیا تو اس نے ایک نظر بیڈ کی طرف دوڑائی۔ آئلہ کو اتنا کور ہوتا دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ آرام سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ سونے کی ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بولا۔ اپنی اتنی قریب سے آواز سن کر آئلہ ایک دم ساخت ہوئی۔ روحام نے بلینکٹ کو اس سے الگ کیا اور آئلہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آئلہ نے ابھی تک اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، جسے دیکھ کر روحام کو ہنسی آ رہی تھی جو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کی ہوئی تھی۔ لگتا ہے میری بیوی کی نیند بہت پکی ہے، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے؟ اتنا سنتے آئلہ نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھی۔ نہیں، میں تو جاگ رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ تو پھر سونے کی ایکٹنگ کیوں کر رہی تھی؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے، وہ منمنائی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے غلطی کی ہے اس لیے۔ ہاں، غلطی تو تم نے کی ہے، لیکن میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اپنی چھوٹی سی اور پیاری سی بیوی کو ڈانٹوں گا۔ کیا سچ میں؟ شکریہ، کس لیے؟ آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا اس لیے، بس شکریہ سے کام نہیں چلے گا۔ اتنا کہتے روحام نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا اور آنکھیں موڑ لی، جبکہ آئلہ اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اگلی صبح دونوں کے لیے کافی خوشگوار تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور پھر روحام وہ اس کو لے کر شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ آج انہوں نے کافی وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں نے سوچا ہوا تھا، آئلہ نے مسکرا کر سوچا۔ وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جب روحام کو ایک کال آ گئی۔ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کال سنتا ہوا باہر نکل آیا۔ ہائے میڈم، کیا آپ سنگل ہیں؟ ایک لڑکا آئلہ کے پاس آ کر بولا۔ جی نہیں، لگ تو آپ سنگل ہی رہی ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکا آئلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آئلہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے کھڑی ہونے لگی۔ ارے میڈم، آپ کہاں جانے لگی ہیں؟ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ ارے آپ تو غصہ ہی کرنے لگ گئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، پھر آپ کو ہماری کمپنی بہت پسند آئے گی۔ اور لڑکا آئلہ کو بازو بھی پکڑتا کہ روحام نے ایک مکہ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ لڑکا پیچھے کی طرف گر گیا۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ آئلہ تو روحام کا یہ روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ روحام نے غصے سے آئلہ کا بازو پکڑا اور اسے لے کر باہر گاڑی کی طرف آ گیا۔ آئندہ تم کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تو آئلہ سہم گئی۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا۔ آئلہ کو اس نے اندر بھیجا اور پھر دوبارہ چلا گیا۔ آئلہ اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ وہ غصے میں کہیں کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھائے۔ جس طرح آج وہ خوش تھے، اتنا ہی اب وہ اداس ہو چکی۔ ساری شاپنگ اس نے جیسے لائی ویسے الماری میں رکھ دی۔ اس کا دل بہت اداس اور بے چین ہونے لگا تھا اور وہ روحام کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ وہ جہاں بھی ہو خیر خیریت سے ہو۔ ٹینشن کی وجہ سے آئلہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ باہر آئی، آنٹی نجمہ کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، اداس ہو؟ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس روحام کا نمبر ہے؟ جی بیٹا۔ آنٹی، آپ مجھے اپنے موبائل سے ان کا نمبر ملا دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اچھا، میں آپ کو دیتی ہوں۔ آئلہ نے کافی دفعہ روحام کے نمبر پر کال کی، لیکن آگے سے کوئی بھی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ آئلہ کو اور پریشانی لاحق ہونے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ کدھر چلے گئے؟ مختلف سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر چکر کاٹنے لگی۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا، روحام ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کال پک کی تھی۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ واپس گھر آیا۔ آئلہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ غصے میں اس کی طرف آئی۔ لیکن بتائیں مجھے، آپ کہاں چلے گئے تھے اور کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ روحام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، وہ غصے سے لال پیلی ہوتی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ تنگ نہ کرو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، ابھی میں کچھ بھی بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کے ابھی بتائیں آپ۔ یہ سن کر روحام نے چٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ آئلہ کو اس نے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ جس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹنے گیا تھا، یہی تم سننا چاہتی تھی؟
اس کے بعد سن کر آئلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ بتایا تو ہے کہ اب لکھ کر دوں. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آئلہ کی مری مری سی آواز نکلی. جو بھی تمہاری طرف دیکھے گا یہاں تمہیں چھونے کی کوشش کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا. اور بھی کچھ سننا چاہتی ہو یا میں پھر ریسٹ کر لوں؟ آئلہ نے نام میں سر ہلایا اور بیڈ پر آ کر دوسری طرف لیٹ گئی. اگلی صبح آئلہ کی آنکھ لیٹ ہی کھلی. اس نے دوسری سائڈ پر دیکھا تو وہاں نہیں تھا. وہ فریش ہو کر آئی تو باہر سے کافی آوازیں آ رہی تھیں. اس کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی طرف تھا. وہ وہاں ہی تو وہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو دیکھا. السلام علیکم. اس نے سب کو سلام کیا. تو یہ ہے میری جٹھانی تانیہ. یہ بول کر جلدی سے آئلہ کی طرف لپکی کہ وہ اس سے گلے لگا لیا. آئلہ کو کچھ سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں. اس نے سوالیہ نظروں سے روحام کی طرف دیکھا. یہ میرا دوست ہے اور یہ ان کی بیوی ہے. آئلہ سب کو اچھے طریقے سے ملی. سب نے ایک ساتھ ناشتہ انجوائے کیا اور ڈھیروں باتیں کی. دیکھ لیں بھابھی اس نے نکاح کر لیا اور مجھے بتایا ہی نہیں. مجھے تو کل پتہ چلا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے. علی جب سے آیا تھا اس کے گلے شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے. وہ دن ان کا کافی خوشگوار گزرا تھا. وقت تیزی سے گزرنے لگا. دونوں کافی حد تک ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے اور اپنے رشتے کو آگے بڑھا چکے تھے. آئلہ ایک بات کروں؟ جی. وہ دونوں اپنے روم میں بیٹھے تھے جب روحام سے مخاطب ہوا. کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس بات پر آئلہ کا دل زور و شروع سے دھڑکنے لگا. اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی. یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. ایسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ جواب دینے کی ضرورت ہے پر دے ہی دیتی ہوں. محبت ہے تبھی تو آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں. اگر نہ ہوتی تو کب کا آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی. اچھا جی تو مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی. کیوں؟ میں نے تمہیں جانے ہی نہیں دینا تھا. آپ مجھے روک بھی نہیں سکتے تھے. نہیں میں روک سکتا تھا. میرے پاس ایک طریقہ تھا. کیا؟ میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دینی تھی پھر تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی. وہ شرارت سے بولا. ہائے آپ کتنے ظالم ہیں. بننا پڑتا ہے. وہ ہنس کر بولا تو وہ بھی ہنسنے لگی. روحام نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا. ختم کیا. دس sweetest story. It's very nice. Personally I like it. So now was the story. Tell us and see you soon. Okay.